दुआ की ताकत। खुदा की मर्जी में रहने के लिए हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, खास तौर पर जब हमें अपनी ज़िंदगी में मुश्किल चैलेंजों का सामना करना पड़ता है। मैं राशिद यूनुस हूँ। दुआ का उसूल पूरे कलाम से मिलता है। हम पुराने अहदनामे में दुआ की ताकत पर जोर देखते हैं। मिसाल के तौर पर नहमिया की ज़िंदगी और दानियल की ज़िंदगी में दूसरे नबी जिन्होंने खुदा को दुआ का जवाब देते हुए देखा, और हम यकीनी तौर पर नए अहदनामे में इस पर जोर देते हुए देखते हैं। और यहाँ दुआ की ताकत की एक ख़ास मिसाल है, और पौलुस दुआ की ताकत पर यकीन रखता था, और इसलिए वो यहाँ दुआ की दरख्वास्त करता है। जब वो इस ख़त को इख्तिताम करता है, वो ये कहता है बाब नंबर 15 और आयत नंबर 30 में, और ए भाइयों, मैं यसु मसीह का जो हमारा खुदावंद है वास्ता देकर और रूह की मोहब्बत को याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि मेरे लिए खुदा से दुआएं करने में मेरे साथ मिलकर जान फशानी करो। मुझे ये बहुत पसंद है। ये सिर्फ सादा दुआ नहीं है, ये वो दुआ है जो बहुत शिद्दत भरी है, और वो जो सिर्फ ये कह रहा है मुझे आपकी दुआओं की ज़रूरत है। तुम जानते हो मैं सताया गया हूँ। मैंने इंजील के काम की बहुत मुखालफत की है। जब उसने ये लिखा तो वो करंथस में था। वो जानता था कि वो आगे बढ़ने वाला है और तीसरा सफ़र ख़त्म करके यरूशलेम की तरफ रवाना होगा, और उसे लगता था कि जब वो वहाँ पहुँचेगा तो उससे सताया जाएगा, और ये हुआ। तो वो बहुत हकीकत पसंद हो रहा है और वो बहुत मखसूस हो गया। गौर करें कि उसने किस चीज़ के लिए दुआ की, कि मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहूं, और वो यरूशलेम की तरफ जा रहा है जो यहूदिया में था। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो जानता था कि उससे सताया जाएगा, लेकिन वो जानता था कि ये खुदा की मर्जी है कि उसे जाना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं यहूदिया के नाफरमानों से बचा रहूं और मेरी वो खिदमत जो यरूशलेम के लिए है मुकद्दसों को पसंद आए, और खुदा की मर्जी से तुम्हारे पास खुशी के साथ आकर तुम्हारे साथ आराम पाऊं। अब हमें मालूम होता है कि वो रोम आया था, लेकिन उसके पास आज़ादी न थी कि वो उनके साथ हमदो सना कर सके और खुशी का तजर्बा हासिल कर सके। कुछ लोग उसके पास आए जब वो अपने किराए के घर में कैद था। वो 2 बरस के दौरान उनके पास आए थे, जो अमाल की किताब के आखिर में था, और आखिरकार बेशक वो कैद में चला गया, रोम के किले में चला गया, और यही वाज़े तौर पर नीरू के जुल्म की बदौलत उसकी ज़िंदगी ख़त्म हुई और वो आसमानी घर में चला गया। अब दिलचस्प बात यह है कि दुआ एक अजीम भेद है, और मुझे वो चीज़ पसंद है जो डिक ईस्टमैन ने अपनी दुआ की किताब में लिखा। उन्होंने ये कहा, किसी तरह दुआ का सादा अमल महदूद इंसान को लामहदूद खुदा के साथ जोड़ देता है, और यहाँ वो लफ्ज़ जेनरिक तौर पर इस्तेमाल करता है, मर्द या औरत। जब इंसान या औरत दुआ करता है तो खुदा जवाब देता है। मुश्किलात की सूरतें बदल जाती हैं, नाकाबिले बयान मोजज़ात रूनुमा होते हैं। अब आप ये कैसे समझेंगे? हाकिम खुदा जो सब कुछ जानता है मगर वो दुआ का जवाब देता है। हमें ये मालूम है कि उसमें इंसानी रुख भी है। मिसाल के तौर पर याकूब इसके बारे में बात करता है, आपके पास नहीं है क्योंकि आपने दुआ नहीं की। दूसरे लफ्ज़ों में याकूब ने कहा, तुम ख्वाहिश करते हो और तुम्हें मिलता नहीं। बहुत दफ़ा हमें वो चीज़ मिल जाती है जो हम नहीं मांगते, लेकिन वो कहता है कि हमारी हासिल करदा चीज़ों का बहुत बड़ा हिस्सा दुआ पर मुनहसर होता है। फिर वो कहता है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। दूसरे लफ्ज़ों में वो कहता है, यहाँ एक इंसानी पहलू है। वो लोग होते हैं जो दुआ करते हैं लेकिन उनका मकसद गलत होता है।
اس لیے خدا کہتا ہے میں ان کی دعاؤں کا جواب نہیں دوں گا۔ تو آپ دیکھتے ہیں وہ انسانی پہلو جو وہاں موجود ہیں، اب آپ اس کو حاکم خدا کے ساتھ کیسے جوڑتے ہیں؟ لیکن یہ سچ ہے، اور صحائف اس کے بارے میں بتاتے ہیں یہ سچائی ہے، اور وہ اس دعا پر یقین رکھتا تھا۔ پالوس کا خیال تھا کہ دعا سے فرق پڑتا ہے۔ اب اس نے خدا کی عظمت کو تسلیم کیا، خدا کی حاکمیت، کہ خدا چیزوں کو سنبھالتا ہے۔ ہم اسے رومیوں کی کتاب باب نمبر 9 اور 10 اور 11 میں دیکھ چکے ہیں، مگر وہ انسانی ذمہ داری پر بھی ایمان رکھتا تھا اور یقین کرتا تھا کہ دعا میں فرق پڑتا ہے، چاہے ہم دعا کریں یا نہیں کریں۔ اس طرح اس نے مخصوص دعا کی درخواست کی۔ یہاں غور و فکر کے لیے ایک سوال ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا مختلف قسم کی بیماریوں پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ اور میں صرف یہاں ایک لمحہ لینا چاہتا ہوں تاکہ اس بارے میں شیئر کر سکوں۔ یہاں بہت سے مسیحی الجھن کا شکار ہیں، کیونکہ انہیں کچھ چیزیں سکھائی جاتی ہیں جو واقعی میرے خیال میں خدا کی مرضی کے خلاف ہیں، اور خصوصاً کتاب مقدس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنی جسمانی بیماریوں سے شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بات صحیح ہوتی تو ہم کبھی نہیں مرتے، زندگی لازوال طور پر جاری رہتی۔ ہم مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں اور ہم مرتے ہیں کیونکہ جسم بگڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھار وہ اس طرح بگڑ جاتا ہے کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے، لہٰذا ہم مرنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں دعا کرنا ہے۔ مثال کے طور پر پولس نے دعا کی، اسے کمزوری تھی۔ ہم اس کے بارے میں دوسرے کرنتھیوں میں پڑھتے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ کیا تھا، آیا یہ ذہنی، جذباتی، جسمانی تھا؟ میرے خیال میں واضح طور پر یہ شاید جسمانی تھا۔ بعض کا خیال ہے کہ اسے دیکھنے کے معاملے میں آنکھوں کے شدید مسائل تھے، کیونکہ وہ بہت دفعہ اس نے کہا تھا، دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حروف میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، کیونکہ وہ انہیں حکم دیتا ہے اور پھر بڑی ہینڈ رائٹنگ میں ان پر دستخط کرتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ اس کی بینائی تھی جو شاید اس وقت خراب ہو گئی تھی جب اسے لسترا میں سنسار کیا گیا تھا اور اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا تھا۔ ہم نہیں جانتے، لیکن اس نے دعا کی کہ خداوند مجھے شفا دے، اور آپ جانتے ہیں کہ خدا نے کیا کہا؟ نہیں 3 بار اس نے کہا، میں نے دعا کی کہ خدا مجھے شفا دے۔ اب یہ دلچسپ نہیں ہے؟ خدا نے کہا نہیں، اور یہاں تک کہ بعض اوقات پولس کو خداوند نے لوگوں کی زندگیوں میں شفا دینے کے لیے استعمال کیا، لیکن تم جانتے ہو خدا نے کچھ اور کہا، پولس میرا فضل تمہارے لیے کافی ہے۔ دوسرے لفظوں میں جسمانی طور پر شفا دینا ہمیشہ خدا کی مرضی میں نہیں ہوتا، لیکن فضل ہے۔ چاہے وہ ہمارا جسمانی مسئلہ کچھ بھی ہو، ہم فضل کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور خدا وعدہ کرتا ہے کہ وہ ہمیں وہ فضل عطا کرے گا۔ اور میں لوگوں کو خوفناک حالات سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور میں حیران ہوں کہ کیسے، اور پھر بھی مجھے ان کی زندگیوں میں وہ فضل نظر آتا ہے جس کا میں نے کبھی تجربہ نہیں کیا، کیونکہ میں کبھی وہاں نہیں گیا جہاں وہ ہیں، لیکن یہ ایک شاندار وعدہ ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جو بیمار ہیں، کیونکہ یعقوب کہتا ہے کہ دعا کرنی چاہیے، اور یہاں پر ایک زبردست متن ملتا ہے۔ ویسے یہ یسوع کا سوتیلا بھائی تھا، یہ یعقوب رسول نہیں تھا، لیکن یہ یسوع کا سوتیلا بھائی تھا جو یروشلم میں کلیسیا میں مرکزی پاسبان یا بزرگ بن گیا۔ اس نے ان یہودیوں کو لکھا جو ایمان لائے تھے، جو رومی دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اور کلیسیائیں قائم کی تھیں، بہت ظلم و ستم کا شکار تھے اور بہت مشکل حالات کا سامنا کر رہے تھے، اور اس لیے یعقوب نے کہا، دیکھو اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو وہ بیمار ہونے کے لیے
3 یونانی الفاظ استعمال کرنے والا ہے، اور زیادہ تر صورتوں میں ان یونانی الفاظ کا تعلق مصیبت سے ہے۔ اب یہ بدنی جسمانی بیماریوں کو شامل کرتا ہے، لیکن یہ بہت سی جذباتی مصیبتوں، دباؤں کو بھی شامل کرتا ہے، اور یہ الفاظ سب کچھ شامل کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دکھی ہیں تو کیا ہونا چاہیے؟ غم یا کمزوری یا جو بھی ہے وہ دعا کرے۔ اگر تم میں کوئی مصیبت زدہ ہو تو دعا کرے، اگر خوش ہو تو حمد کے گیت گائے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں، جو شاید علامتی طور پر لفظی ہو سکتا ہے، یا حقیقت میں وہ ان وقتوں میں تیل سے مساج کرتے تھے تاکہ شفا یابی ہو، درد کے لیے اور حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور پھر یعقوب کہتا ہے جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا۔ اب آپ کو پوری کتاب سے سمجھنا ہوگا کہ خدا کی مرضی اسی میں ہے، کیونکہ ہمیں خدا کی مرضی میں رہتے ہوئے دعا کرنی چاہیے۔ اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی، پس تم آپس میں ایک دوسرے سے اپنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرو تاکہ شفا پاؤ۔ بدن اور جان اور روح یہ سب اس میں شامل ہے۔ راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اب ایک پاسبان کے طور پر میں کئی بار بزرگوں کی دعا میں شامل رہا ہوں، اور ایک چیز جسے میں ہمیشہ واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا جو چاہے کر سکتا ہے۔ بے شک وہ خدا ہے، لیکن ہمیں اس کی مرضی میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یوحنا کے پہلے خط کے اندر 5ویں باب پر غور کریں، میں اس حوالے کو شیئر کرنا چاہوں گا۔ اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے، اور اگر ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ سنتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وہی ہے جو ہم نے اس سے مانگا ہے۔ اور میں نے کئی بار لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، لوگوں کو کینسر ہے، لوگوں کو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نہیں جانتے کہ حتمی شفا کے بارے میں خدا کی مرضی کیا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ خدا ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم صرف اس کی مرضی کو نہیں جانتے، لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ دعا کریں اور اس کی مرضی میں دعا کریں، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ خدا دعا سنتا ہے۔ لیکن ہم ہمیشہ دعا کریں گے، اے خداوند تیری مرضی پوری ہو۔ اور پھر میں لوگوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز ہے جس کے لیے ہم دعا کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ آپ کی مرضی ہے ہم فضل کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کی مرضی ہے۔ دکھ کے سلسلے میں فضل میں ہمیشہ خدا کی مرضی ہوتی ہے، اور پالوس نے یقیناً اس کا تجربہ کیا جب خدا نے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ اور اس لیے ہمیں واقعی خدا کی مرضی میں رہتے ہوئے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یعقوب کے بیان کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، بحیثیت بزرگ روحانی پیشوا کے طور پر، اور ان لوگوں کے لیے دعا کرنا جو بیمار ہیں لیکن خدا کی مرضی کے مطابق۔ میں ایک جوڑے کی کہانی شیئر کرنا چاہوں گا جسے میں جانتا تھا۔ وہ حاملہ ہو گئی، سونوگرام سے معلوم ہوا کہ رحم میں یہ چھوٹا بچہ، اور یہ بچہ تھا ایک سنگین مسئلہ تھا۔ دماغ نشو نما نہیں کر رہا تھا، جسمانی بدن نشو نما نہیں کر رہا تھا، اور اس خاص صورتحال میں ڈاکٹروں نے کہا دیکھو ہم آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اور آپ بچے کا اسقاط حمل کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس بچے کو پوری حمل سے دنیا میں لانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے کہا نہیں، ہم بچے کا اسقاط حمل نہیں کریں گے، ہم صرف خدا پر بھروسہ کریں گے۔
اب کچھ لوگ تھے جو ان کے لیے دعا کرنے لگے اور کہنے لگے دیکھو خدا کی مرضی ہے کہ وہ بچہ صحت یاب ہو جائے، یہ خدا کی مرضی ہے کہ وہ دماغ دوبارہ سے نشو نما پائے جو نہیں پا رہا، یہ خدا کی مرضی ہے کہ ان جسمانی اعضاء کو رحم میں ہی درست کیا جائے۔ خیر یہ جوڑا دعا پر یقین رکھتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انسانی نقطہ نظر سے یہ بالکل ایک معجزہ ہوگا، خدا اس بچے کو دوبارہ نشو نما دے گا، اصل میں اس بچے کو دوبارہ سے تخلیق کرے گا۔ کیا خدا ایسا کر سکتا ہے؟ یقیناً وہ کر سکتا ہے۔ میں نے کبھی ایسا ہوتے نہیں سنا ہے اس قسم کی صورتحال، لیکن خدا کر سکتا ہے۔ اور یقینی طور پر نئے عہد نامے کے دنوں میں معجزے تھے، لوگ مردوں میں سے واپس آئے۔ خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس کی مرضی کے مطابق دعا کی۔ خیر بچہ پیدا ہوا اور باپ کو ہسپتال آنے کا فون آیا کیونکہ وہ اس وقت گھر پر تھا، اور جب وہ دروازے سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے تھوڑا سا تیل پکڑا اور وہ وہاں گیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ بچہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ دراصل میرے خیال میں ڈاکٹروں نے محسوس کیا کہ عملی طور پر بچہ مر چکا ہے، کوئی حرکت نہیں ہوئی، اور اس نے کہا میں اندر گیا اور میں نے اس بچے کو تیل سے مسح کیا اور میں نے اس کے ماتھے پر ایک چھوٹی سی صلیب بنائی اور کہا کچھ ہوا؟ اس بچے نے آنکھیں کھولیں اور 36 گھنٹے زندہ رہا، تاکہ خاندان کے باقی لوگ اندر آ کر اس بچے کو پکڑ سکیں۔ وہ جانتے تھے کہ یہ مرنے والا ہے، کہ خاندانی تجربہ حاصل کرنے کے لیے، اور جیسے ہی میں نے وہ کہانی سنی میں نے سوچا واہ، یعقوب اسی کے بارے میں بات کرتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ خدا کی مرضی ہوگی کہ وہ بچہ آنکھیں کھولے گا، لیکن خدا نے اپنی رحمت سے ایسا کیا۔ دعا طاقتور ہے اور ہمیں اسے پہچاننے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیشہ خدا کی مرضی میں رہتے ہوئے۔ تو یہاں زندگی گزارنے کا اصول ہے، خدا کی مرضی میں رہنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، خاص طور پر جب ہمیں اپنی زندگی میں مشکل چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔